बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरीब शेख और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुस्न बयां अरीब शेख के साथ। सामईन कराम, हम हुस्न बयां फॉर्मेट को आपके सामने लेकर आते हैं अदीबों को, दानिश्वरों को और वो लोग जो फ़न खिताबत के जौहर जानते हैं, जो लिखत के शोबे से वाबस्ता है, हम उनको आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। शहर हैदराबाद के ऐसे ही बाकमाल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। ऑल पाकिस्तान मुशायरे बोल चुके हैं और हैदराबाद की नुमाइंदगी उस हद तक कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। नाज़रीन ग्रामी, 30 साल से वाबस्ता है अदब सुगन के शोबे से। हमारे साथ यूनुस अजीम सईदी साहब मौजूद हैं। किबला खुशामदीद कहते हैं पहले तो आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। सामईन कराम, एक शेर मेरे पास मौजूद है यूनुस साहब का कि मैं आस बोता हूँ उसको शजर बनाता हूँ, मैं आस बोता हूँ उसको शजर बनाता हूँ, मैं रोज जहन के जिंदा में दर बनाता हूँ। मैं चाहूँगा अगर ये इसी नज़म से अगर हम आगाज़ कर दें आज के इस प्रोग्राम का। जी ज़रूर, क्यों नहीं। मतलब है कि मैं आस बोता हूँ उसको शजर बनाता हूँ। वाह। मैं आस बोता हूँ उसको शजर बनाता हूँ, मैं रोज़ जहन के जिंदा में दर बनाता हूँ। वाह। तो तेरे ख़याल की वुसअत है आसमानों सी, क्या बात है। तेरे ख़याल की वुसअत है आसमानों सी, उड़ान भरने को मैं अपने पर बनाता हूँ। वाह। ये रत जगह है मुक़द्दर, ये तशनगी है नसीब, ये रत जगह है मुक़द्दर, ये तशनगी है नसीब, मैं कोई कूज़ा नहीं कूज़ा गर बनाता हूँ। वाह वाह वाह। और सफ़र में रहता हूँ दरिया हो दश्त हो के नगर, सफ़र में रहता हूँ दरिया हो दश्त हो के नगर, मिले जो प्यार का साया तो घर बनाता हूँ। वाह वाह। और शेर देखिएगा कि मैं कैनवस पे बनाता हूँ एक चेहरा ख़ास, वाह। मैं कैनवस पे बनाता हूँ एक चेहरा ख़ास, फिर उसकी आंखें बहुत सोच कर बनाता हूँ। क्या बात है। वाह वाह। वो तुझे खबर ही कहाँ है ओ बेखबर मेरे, तुझे खबर ही कहाँ है ओ बेखबर मेरे, मैं सो जतन से तुझे एक खबर बनाता हूँ। वाह। ले थाम हाथ मेरा चल दे जिस तरफ चाहे, वाह वाह। ले थाम हाथ मेरा चल दे जिस तरफ चाहे, मैं दिल से आज तुझे राहबर बनाता हूँ। क्या बात है। वो मक्ता है कि गज़ल में ढाल के रूदादे रोज़ो शब में अजीम, वाह। गज़ल में ढाल के रूदादे रोज़ो शब में अजीम, ये कारगाह सुखन कारगर बनाता हूँ। क्या बात है। वाह वाह। मैं आस बोता हूँ उसको शजर बनाता हूँ, वाह वाह। मैं रोज़ जहन के जिंदा में दर बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। यूनुस साहब कमाल कर दिया। मैं समझता हूँ खुदा आपको सलामत रखे। आपने जिस तरीके से इस मैं वाकई में क्यूरियस था, मैं चाह रहा था कि ये नज़म सुनूं। हम बहुत देर से वेट कर रहे थे और ख़ास तौर पर मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था जब मुझे इसका पहला मतलब पता चला, जब मैं आस बोता हूँ और उसको शजर बनाता हूँ, जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा था कि मुझे पूरी नज़म सुननी है। ये जो आपने मजमुआ लिखा है अल्फाजों का, सलामत रहे। वो कहते हैं बुलंदियों का तमाम सफ़र नाज करे, खुदा आपकी उम्र दराज करे। आप है शहर हैदराबाद का। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप शायरी के साथ साथ किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या आपकी मसरूफियात हैं। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री से भी आपकी वाबस्तगी है और उसके बाद जितनी भी चीज़ों से आपकी वाबस्तगी है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं लोगों को कि आप किस तरीके से दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। जी ज़रूर। मतलब मैं शेर व अदब का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। 30 साल का अरसा गुजर गया इस शौक़ के सफ़र को जारी व सारी है। इसके अलावा मैं कंप्यूटर के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ और उसी हवाले से चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री का मेंबर हूँ और उनकी पब्लिकेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। क्या बात है। तो उसी हवाले से उनका एक सहमाही बुलेटिन निकलता है, चैम्बर्स बुलेटिन, उसकी इदारत भी मेरे ज़िम्मे है। बस ये सब कुछ है, शेर व अदब है, बिज़नेस की मसरूफियात हैं, ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका 30 साल का तजुर्बा है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखते हैं। आप मुकर्रिरीन को भी बहुत एक ऐसे स्पेसिफ़िक वे में देखते हैं, आप शायरों को भी स्पेसिफ़िक वे में देखते हैं। क्या समझते हैं कि जो पहले की शायरी थी और जो अभी शायरी हो रही है, तो उसमें क्या फ़र्क है, जो वाज़ेह फ़र्क आपको लगता है, और जो छोटी छोटी बारीक बीनें जिन्हें कहते हैं, वो आप क्या समझते हैं कि किस तरीके की? बात यह है कि हमारे यहाँ बेसिक जो है शायरी का, वो यकीनन वो क्लासिकल है, जो हमारे असतज़ा गुज़रे हैं, मीर, गालिब, दर्द, ज़ौक़,
یقیناً ہر نوآموز جو بھی شاعر ہے وہ جب تک ان سے استفادہ حاصل نہیں کرے گا یقیناً شاعری کو نہیں سمجھ سکے گا. لیکن ڈے بائی ڈے جیسے وقت گزرتا گیا تو شاعری کے اندر بھی چینجز آتی رہی, اور درمیان میں کافی عرصہ پہلے جدیدیت کی طرف اس کا رجحان رہا, ترقی پسند شعراء آئے اور شاعری کو ایک نیا رنگ دیا انہوں نے. وہ آج کل یہ ہے کہ جدیدیت بھی چل رہی ہے, کلاسیکل روایتی شاعری بھی چل رہی ہے, لیکن میں خود اس بات کا حامی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدیدیت ہونی چاہیے شاعری میں, لیکن وہ روایت سے جڑی ہونی چاہیے. مطلب روایت کو آپ اٹھا کے بالکل ایک طرف نہیں رکھ سکتے, کیونکہ شعر میرے نزدیک اس چیز کا نام ہے کہ شعر سن کے آدمی کو ایک سرشاری محسوس ہو, ایک لطف آئے, ایک مزہ آئے. یہ نہیں کہ وہ اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جائے. مطلب لطف آنا چاہیے شاعری کا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں ایک بہت ہی ادنا سا حقیر فقیر طالب علم ہوں, نہ اس پہ بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں. یقیناً بڑے بڑے لوگ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں جو مجھ سے کہیں بہتر اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں اس سلسلے میں. بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے, زبردست ہے. اچھا میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بینگ اے پوئٹ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوئٹ جو ہوتے ہیں جیسے آپ کے بال ہیں اس طریقے سے بال رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک ایسی کیفیت میں جا کر چیزوں کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ چونکہ جب ہم بات کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے بھی, تو آپ نے مطلب میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ آپ کتنے سال سے اس چیز سے وابستہ ہیں, تو آپ نے جب 30 سال کہا تھا تو میں اس وقت آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ 30 سال آپ کی عمر اتنی لگتی نہیں ہے ویسے, لیکن آپ جس طریقے سے 30 سال سے وابستہ ہیں, تو کیا ہم جو چیزیں سوچتے ہیں پوئٹ کے بارے میں, کیا ہم جو ان شعراء کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ان شاعروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ اس زمرے میں بیٹھ کر لکھ رہے ہوں گے, وہ ایک ان کا چھوٹا سا حجرہ ہوگا یا کوئی اندھیری گفا میں بیٹھ کے کوئی ایسی چیز لکھ رہے ہوں گے, تو یہ کیا یہ چیزیں صحیح ہیں, یہ سچ ہے یا یہ مت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی شاعری کے لیے کسی حلیے کی ضرورت ہے, کسی حجرے کی ضرورت ہے, یا کسی دنیا سے قطع تعلق کر کے پھر شاعری ہوتی ہے. شاعری تو نام ہی روزمرہ کی زندگی کا ہے, روزمرہ کے معاملات, حادثات, واقعات جو ایک عام آدمی دیکھتا ہے وہ اس کو سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن شاعر یقیناً اس کو ایک بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے. اس کو میرا خیال ہے اس کا محسوس کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی کی نسبت ذرا زیادہ ہوتا ہے. تو پھر وہ یہ خدا داد ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو پھر وہ اظہار, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اظہار کا سلیقہ طریقہ دیا ہوتا ہے. تو کوشش کرتا ہے کہ ان واقعات کو, ان سانحات کو جو دنیا میں پیش ہو رہے ہیں, عام زندگی میں رونما ہوتے ہیں, ان کو اپنے الفاظ میں کہہ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائے. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں جس کو ایک شاعر اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بس میرا خیال ہے شاعر میں عام آدمی میں یہ زیادہ بیسک فرق ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر, میں ایک اور چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم گراؤنڈز بناتے ہیں, جیسے ہے اگر دیکھا جائے تقریری شعبے میں, کیونکہ میں بار بار تقریری شعبے کی اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو مقرر ہوتا ہے وہ شاعروں کی ہی چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, ان کو یہ بات بتائیں کہ شاعری لکھنے کی بیسک جو گراؤنڈ بنانا چاہیے وہ کس چیز پہ بنانا چاہیے, اور آپ کو کیا چیز پسند ہے یا آپ کی کیا فیوریٹ چیز ہے. جیسے کچھ لوگ رومانس پہ لکھتے ہیں, کچھ لوگ ادب پہ لکھتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ انقلاب پہ لکھتے ہیں, جیسے حبیب جالب صاحب نے بہت زبردست لکھا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, کیا گراؤنڈز بنانے چاہیے, کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت جو ہم شاعری سے برپا کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیبیٹ کے حوالے سے جو بات کی اس میں یہ ہے کہ ڈیبیٹرز جو ہوتے ہیں وہ شعراء کا کلام جو ایڈ کرتے ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ تقریر ایک مشکل فن ہے اور اس میں جس طریقے سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے موضوع کو. اچھا, شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ آپ 1 گھنٹے کی تقریر سنیں کسی ڈیبیٹر کی اور شاعر اس کو 2 مصروں میں بیان کر سکتا ہے, بیان کر دیتا ہے. تو وہ جو ڈیبیٹر ہوتا ہے وہ اپنی سہولت کے لیے شعراء کے اشعار کا انتخاب کرتا ہے, اس سے اس کو اپنی بات, اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے. وہ جو بات جس حد تک بیان کرتا رہتا ہے, الفاظوں کا استعمال کرتا ہے, اور جہاں وہ 2 مصرے پڑھتا ہے کسی شاعر کے, وہ جو سمجھ لیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں, سمندر کو کوزے میں بند کرنا, تو بس شاعر میں اور ایک ڈیبیٹر میں یہ فرق ہے کہ ڈیبیٹر جو ہے وہ اپنی 1 گھنٹے کی, آدھے گھنٹے کی, 20 منٹ کی, 25 منٹ کی تقریر میں اپنا مافی و ضمیر بیان کرتا ہے, جبکہ شاعر اس کو وہ 2 مصروں میں بھی بیان کر سکتا ہے. اور یہ ایک خداداد صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیت کی جاتی ہے.
ہر شخص اگر آدمی، میرا خیال ہے ڈبیٹر تو ایک آدمی محنت کر کے بن سکتا ہے، لیکن شاعر میرا خیال ہے کہ وہ محنت کر کے شاعر نہیں بن سکتا. یہ قدرتی صلاحیت ہے جو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ محنت کر کے اس کو پالش کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، لیکن بیسک اس کی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ آپ نے کہا کہ بھئی موضوعات کے اعتبار سے کہ بھئی کوئی انقلابی شاعر ہے، یہ بات یہ کہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے. اب یہ ایک بات علیحدہ ہے کہ کسی کی پہچان کس حوالے سے ہو جاتی ہے. یہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ماحول کیا چل رہا ہے. لیکن آپ حبیب جالب کی آپ نے مثال دی ہے، یا فیض احمد کی بات ہوگی، یا احمد فراز کی بات ہوگی، تو وہ جو اس وقت جو سینیریو تھا، اس وقت جو ماحول تھا، جو حالات تھے، بس شاعر کا کام ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اس کو اپنی شاعری میں بیان کرے. تو ان لوگوں نے اس دور میں جو دیکھا اسے اپنی شاعری میں بیان کر دیا، تو ان کے اوپر یہ لیبل لگ گیا کہ سب وہ انقلابی شاعر تھے یا وہ مزاحمتی انہوں نے شاعری کی، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا. وہ آج کل ایسا دور نہیں ہے تو وہ اس سے اجتناب برتتے ہیں، اور وہ جو معمول کی شاعری ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اب بھی جو معمولات ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو ہمارے روز و شب گزر رہے ہیں جس طرح کے، اب بھی ان کو شاعری میں برتا جاتا ہے، اور یہ ایک شاعر کا خاصہ ہے، وہ اس سے رہ نہیں سکتا. بالکل بالکل، بہت زبردست، بہت زبردست. سامعین کرام، ہمارے ساتھ یونس صاحب موجود ہیں، اور بھی باتیں کریں گے. ان کے جتنے بھی مجموعہ ہے نا، جو بھی شعر ہیں، وہ میں بالکل ضرور ان سے لوں گا، اور انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ وہ پڑھ رہا ہوں گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس عظیم صاحب، اور میں چاہوں گا کہ ان کی اشعار کا مجموعہ سنتے ہیں، کیونکہ میں بہت دیر سے بہت زیادہ اتاولا ہو رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک پورا جو ہے نا فارمیٹ، ایک پورا بریک تک جانے تک میں ان سے جو ہے نا ان کی غزلیں سنوں گا، ان کی نظمیں سنوں گا. یونس صاحب، میں چاہوں گا، میں یہ تکلیف دینا چاہوں گا. ضرور ضرور ضرور، میری خوش بختی ہے. ابتدائی زمانے کی غزل سناتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کیا بات ہے. محبت رنگ و خوشبو ہے، صبا ہے. واہ. محبت رنگ و خوشبو ہے، صبا ہے. واہ. محبت دل سے دل کا رابطہ ہے. واہ. ہجوم درد و غم رنج و بلا ہے. ہجوم درد و غم رنج و بلا ہے. میں زندہ ہوں، یہ میرا حوصلہ ہے. کیا بات ہے. نہ آنکھیں نم نہ دامن تر ہوا ہے. نہ آنکھیں نم نہ دامن تر ہوا ہے. عجب انداز سے دل رو رہا ہے. کیا بات ہے. کوئی بتلاؤ میں کس موڑ پر ہوں. واہ واہ. کوئی بتلاؤ میں کس موڑ پر ہوں. نہ منزل ہے نہ کوئی راستہ ہے. واہ. اگر کچھ دیر بیٹھو تو بتاؤں. اگر کچھ دیر بیٹھو تو بتاؤں، تمہاری بے رخی میں جو مزہ ہے. تمہاری بے رخی میں جو مزہ ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ ٹھہر جاؤ نہ جاؤ مان جاؤ. ٹھہر جاؤ نہ جاؤ مان جاؤ. مقدر سے یہ ایک لمحہ ملا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات. مقتا ہے کہ چھپاتے کیوں ہو یونس حال اپنا. چھپاتے کیوں ہو یونس حال اپنا، کہ چہرہ تو تمہارا آئینہ ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات. ایک اور غزل کے چند اشعار کہ تم کو دکھائی دیتا ہے میں گرد گرد ہوں. واہ. تم کو دکھائی دیتا ہے میں گرد گرد ہوں. تھا میں کبھی جوالا مکھی آج سرد ہوں. کیا بات ہے.
دامن پہ کوئی داغ نہ آنکھوں میں کوئی خواب، واہ، دامن پہ کوئی داغ نہ آنکھوں میں کوئی خواب، واہ واہ، عشاق کے قبیلے کا قلاش مرد ہوں، ہائے ہائے کیا بات، اور اپنا وجود لگنے لگا مجھ کو اجنبی، واہ، اپنا وجود لگنے لگا مجھ کو اجنبی، لگتا نہیں مجھے کہ میں اس گھر کا فرد ہوں، وہ کیا ڈھونڈتا رہا ہوں میں صحرا میں شہر میں، کیا بات، کیا ڈھونڈتا رہا ہوں میں صحرا میں شہر میں، صحرا نورد ہوں کہ میں آوارہ گرد ہوں، کیا بات ہے، اور چلتا رہا ہوں آبلہ پائی کے باوجود، واہ واہ، چلتا رہا ہوں آبلہ پائی کے باوجود، منزل پکارے جس کو میں وہ رہنورد ہوں، واہ واہ، اور تو حسن لازوال ہے تیرا نہیں جواب، واہ واہ واہ، تو حسن لازوال ہے تیرا نہیں جواب، واہ واہ، میں عشق بے مثال میں یکتا ہوں فرد ہوں، کیا بات ہے، مقتہ ہے کہ آواز دے رہا تھا سمندر مجھے عظیم، ہائے ہائے، آواز دے رہا تھا سمندر مجھے عظیم، واہ واہ، اور لوگ کہہ رہے تھے میں صحرا کی گرد ہوں، ہائے ہائے، کیا بات، بڑی نوازش۔ ایک اور غزل کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ نیند آئے تو تیرے خواب بھی در آتے ہیں، ہائے ہائے، نیند آئے نیند آئے تو تیرے خواب بھی در آتے ہیں، روز حسرت لیے بستر کی طرف جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہر نئی صبح نئے درد کی دیتی ہے خبر، واہ، ہر نئی صبح نئے درد کی دیتی ہے خبر، ہر نئی شام کوئی زخم نیا کھاتے ہیں، کیا بات ہے، واہ اور واہ، سرد موسم ہو تو ہم آتش دل سے اپنی، واہ واہ، سرد موسم ہو تو ہم آتش دل سے اپنے جذبوں کو حرارت سی دیے جاتے ہیں، کیا بات ہے، وہ شعر دیکھیے گا کہ چاندنی رات سمندر کا کنارہ ہم تم، واہ واہ، چاندنی رات سمندر کا کنارہ ہم تم، ایک تصویر تصور سے چرا لاتے ہیں، کیا بات ہے، ان نگاہوں کا یہ اعجاز بھی دیکھا ہم نے، ایک نظر ڈالے تو گرتے بھی سنبھل جاتے کیا ہیں، بات ہے، واہ واہ، سرخ ہو شرم سے یا خوف سے زردی مائل، سرخ ہو شرم سے یا خوف سے زردی مائل، اس کے چہرے کے یہی رنگ ہمیں بھاتے ہیں، کیا بات ہے، اور قصہ درد سناؤں تو منڈیروں پہ میری، واہ واہ، قصہ درد سناؤں تو منڈیروں پہ میری، گھر کو جاتے یہ پرندے بھی ٹھہر جاتے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا شعر دیکھیے گا کہ چاہتا کوئی نہیں درد کی تشہیر مگر، کیا بات ہے، چاہتا کوئی نہیں درد کی تشہیر مگر، کرب کے رنگ تو چہروں پہ نظر آتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، وہ درد جب دل میں سوا ہونے لگے رات ڈھلے، کیا بات ہے، درد جب دل میں سوا ہونے لگے رات ڈھلے، ہم غزل میر کی پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں، واہ واہ، مقتہ ہے کہ کچھ رہی اپنی خبر اور نہ منزل کی عظیم، کیا بات ہے، کچھ رہی اپنی خبر اور نہ منزل کی عظیم، جانے کس سمت میں چلتے ہیں کدھر جاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، گر میرا مول لگایا کیا تو ندامت ہوگی، گر میرا مول، گر میرا مول لگایا تو ندامت ہوگی، واہ واہ، پیار کے بول ہی پیارے میری قیمت ہوگی، واہ واہ، واہ واہ، واہ واہ، وہ نام کیا دیجئے اب ظلم پہ خاموشی کو، ہائے ہائے، نام کیا دیجئے اب ظلم پہ خاموشی کو، بزدلی گر یہ نہیں ہے تو شرافت ہوگی، کیا بات ہے، آخری بار کیا ہے تیرے وعدے پہ یقین، آخری بار کیا ہے تیرے وعدے پہ یقین، آج بھی تو نہیں آیا تو عدالت ہوگی، کیا بات ہے، آج بھی تو نہیں آیا تو عدالت ہوگی، ہاں میں نہیں خاک میری اس کے لبوں تک پہنچے، اے میں نہیں خاک میری اس کے لبوں تک پہنچے، کوزہ گر کوزہ بنا دے تو عنایت ہوگی، کیا بات ہے، کیا بات، اور یہ نصیبوں کا چلن ہے یا میری بد چلنی، یہ نصیبوں کا چلن ہے یا میری بد چلنی، تم پہ الزام لگایا تو شکایت ہوگی، کیا بات، شعر دیکھیے گا کہ آنکھ کھولی ہے تو پایا ہے اسے حجرے میں، اے
آنکھ کھولی ہے تو پایا ہے اسے حجرے میں، یہ اگر خواب نہیں ہے تو کرامت ہوگی۔ واہ، آنکھ کھولی ہے تو پایا ہے اسے حجرے میں، یہ اگر خواب نہیں ہے تو کرامت ہوگی، اور آگہی روز نئے زخم لگا دیتی ہے، آگہی روز نئے زخم لگا دیتی ہے، جان جائے گی تو یہ ختم مصیبت ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ آدمی چاہے اگر کوئی بھی انسان ہونا، آدمی چاہے اگر کوئی بھی انسان ہونا، اس کو احساس کی جذبوں کی ضرورت ہو۔ واہ واہ، تو تو احساس ہے زندہ ہے میرے جذبوں میں، کیا بات ہے، تو تو احساس ہے زندہ ہے میرے جذبوں میں، تجھ کو گر بھول گیا میں تو قیامت ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا اور تو جو لفظوں کو پروتا ہے غزل میں یونس، واہ، تو جو لفظوں کو پروتا ہے غزل میں یونس، کیا سمجھتا ہے کہ اس سے تیری شہرت ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سلامت رہیں، کیا بات ہے۔ ایک اور غزل کی چند اشعار۔ وہ مجھے چھوڑ گیا ہجر کا ایندھن ہوا میں، کیا بات ہے، وہ مجھے چھوڑ گیا، وہ مجھے چھوڑ گیا ہجر کا ایندھن ہوا میں، جو کلائی کو ترستا ہے وہ کنگن ہوا میں، واہ، اللہ اکبر۔ اور تیرے جلووں سے دہکتے ہیں میرے خواب و خیال، کیا بات، تیرے جلووں سے دہکتے ہیں میرے خواب و خیال، تیری یادوں سے مہکتا ہے وہ گلشن ہوا میں، واہ، کاش مجھ میں بھی نظر آئے کبھی تیرا جمال، کاش مجھ میں بھی نظر آئے کبھی تیرا جمال، جو تیری دید کو ترسے ہے وہ درپن ہوا میں، واہ، خاک کر دے گی کسی روز مجھے تیری نظر، خاک کر دے گی کسی روز مجھے تیری نظر، طاق میں جس کے رہے برق وہ خرمن ہوا میں۔ کیا بات ہے، اور شعر دیکھے گا کہ بارشیں، کچا مکان، ٹھنڈی ہوا، نیم کا پیڑ، کیا بات ہے، بارشیں، کچا مکان، ٹھنڈی ہوا، نیم کا پیڑ، میں، یاد آیا تو چہکتا ہوا آنگن ہوا میں، واہ 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 واہ، وہ تاب لائیں گے بھلا کیسے میری اہل سخن، دست قرطاس پہ ایک روز جو روشن ہوا میں، کیا بات، وادی عشق میں رکھا ہے قدم جب سے عظیم، وادی عشق میں رکھا ہے قدم جب سے عظیم، یار کہتے ہیں میرے اپنا ہی دشمن ہوا میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا وہ مجھے چھوڑ گیا ہجر کا ایندھن ہوا میں، واہ واہ۔ جو کلائی کو ترستا ہے وہ کنگن ہوا میں چاہوں گا، میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا، میں یہاں ڈسٹرب کر رہا ہوں یونس صاحب آپ کو، بہت زبردست کلام کر رہے ہیں، بہت زبردست لکھت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ایسا لکھنے کا جذبہ جو ہے وہ شاید آپ ہی میں پایا جا رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ شعر بار بار استعمال کرتا ہوں، بس اسی شوق پہ پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ سامعین کرام، میں بس ایک سوال پوچھ کر ایک وقفے کی طرف جائیں گے۔ یونس صاحب، میرا سوال کچھ یہ ہے کہ آپ نے جو اتنا سارا یہ جو لکھت ہے اور جو آپ نے اتنی جگہوں پہ پڑھا ہے، تو کیا آپ نے اس کو ایک مجموعے کی شکل دینے کی کوشش کی ہے یا سوچا ہے اس حوالے سے؟ بس یار بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی لکھا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ اب دوستوں کا اصرار ہے کہ اس کو کتابی شکل میں لایا جائے، تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مجموعہ ترتیب دینے کی، تو آپ دوستوں کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اصرار ہے، تو انشاءاللہ جلدی اس کو منظر عام پہ لائیں گے انشاءاللہ، جلدی انشاءاللہ وہ مجموعہ بھی سامنے کرام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ۔
ایک اذیت ہے یہ احساس کی دنیا لوگوں، ایک اذیت ہے یہ احساس کی دنیا لوگوں، روز ہوتا ہے یہاں ایک تماشا لوگوں، مدتوں بعد جو دیکھا ہوئی حیرت ہم کو، اجنبی ہم کو لگا اپنا ہی چہرہ لوگوں، حق پرستی ہی ملا ورثہ اسلاف ہمیں، سر جھکایا نہ کبھی جبر پہ اپنا لوگوں، تم نے دیکھے ہیں کبھی دشت میں جلتے خیمے، تم نے دیکھے ہیں کبھی دشت میں جلتے خیمے، تم نے دیکھا ہے کسی بحر کو پیاسا لوگوں، ہائے کیا ہونٹ تھے ظالم کہ جنہیں چھونے کو، ہائے کیا ہونٹ تھے ظالم کہ جنہیں چھونے کو، ہم نے پانی کو ترستا ہوا دیکھا لوگوں، آئینہ ہے یہ میرا عکس ہے جانے کس کا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ لوگوں، تن جو بھیگا تو دھنک رنگ سے اترے من میں، تن جو بھیگا تو دھنک رنگ سے اترے من میں، تم نے دیکھا نہیں بادل وہ برستا لوگوں، جو میرے پیار کے سرمائے سے تعمیر ہوا، بھول بیٹھا ہوں اسی گھر کا میں رستہ لوگوں، یار بھی روٹھ گیا نیند بھی روٹھی روٹھی، یار بھی روٹھ گیا نیند بھی روٹھی روٹھی، اب کوئی آس نہ امید نہ سپنا لوگوں، جو میرے ساتھ ہوا تم بھی ذرا دل سے کہو، تم نے دیکھا کہیں ہوتا کبھی ایسا لوگوں، راگ کا ڈھیر ہوئی زیست میری خواب میرے، اب یقین ہے نہ گماں ہے نہ تمنا لوگوں، دل ہوا درد سے معمور تو جانا ہم نے، شعر کہنے کا برتنے کا سلیقہ لوگوں، وہ شعر دیکھیے گا کہ اس کی ہر سانس سے جنت کی ہوا آتی تھی، اس کی ہر سانس سے جنت کی ہوا آتی تھی، ماں جو جھکتی کبھی لینے میرا بوسہ لوگوں، کیا بات، اور آئینہ میرا شکستہ ہوا لیکن اس میں اب بھی آتا ہے نظر اس کا ہی چہرہ لوگوں۔ کیا بات ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ادیب شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نے بیاں ادیب شیخ کے ساتھ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے یونس صاحب کی خوبصورت آواز کو اور ان کے لب لہجے کو۔ میں یونس صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو پروفیشنل لائف ہے، بینگ پروفیشنلزم، آپ کے پاس ایک بزنس ہے، آپ ایک بزنس مین کے طور پر ہے، اور ایک پرسنل اگر لائف کو آپ کو دیکھا جائے، آپ کا شوق جو ہے وہ یہ شعر و شاعری کا ہے، تو کس طریقے سے آپ نے دونوں چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے؟ کیا ابھی بھی آپ لکھتے ہیں؟ کیا آپ کو وقت اس طریقے سے مل جاتا ہے؟ کیونکہ بزنس جو ہے وہ ایک اسٹیبل کرنا اور ان چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے باوجود آپ کیا ابھی بھی لکھتے ہیں یا پھر صرف اب آپ مجموعے پہ فوکس کر رہے ہیں؟ یار ریب حقیقت حال یہ ہے، گو کہ میں بزنس سے بھی وابستہ ہوں، لیکن وہ در حقیقت میں بزنس مین نہیں۔ بات یہ سمجھیں کہ وہ طبیعت جو ہے نا وہ اس طرف نہیں ہے، بس وہ ایک روزگار کا سلسلہ ہے، بچوں کی کفالت کا ذریعہ ہے، لیکن طبیعت جو ہے وہ جس طرح ایک ٹپیکل ایک بزنس مین ہوتا ہے، یقیناً میں ویسا نہیں ہوں، ورنہ میں ہو سکتا ہوں کبھی میں اپنی طبیعت کو جیسا جانتا ہوں۔ اب یہ جو چیز ہے، اب یہ تو ایک قدرتی وہ چیز ہے، اور میں کبھی بھی اس سے نکل نہیں سکا، جب سے یہ شوق بچپن سے رہا ہے اور سلسلہ چل رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ سانس کے ساتھ ہی ختم ہوگا، یہ جاری و ساری ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی جذبہ جو ہے نا وہ مجبور کر دیتا ہے لکھنے کے لیے، تو لکھ دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری و ساری، یہ ختم ہونے کا سلسلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک کتابی شکل میں لایا جائے، تو انشاءاللہ اس کی کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ۔ آپ نے ایک بات کری کہ آپ کو بچپن سے شوق ہے، تو یہ شوق بیدار کس طریقے سے ہوا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اساتذہ کا کردار تھا کہ جنہوں نے اس شوق کو بیدار کیا آپ میں سے؟ کیونکہ یوزلی ہمارے جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ اس بچے میں کیا ہنر ہے، یہ بچہ کس چیز پہ جا کے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، تو کیا کس طریقے سے کیا چیز جو ہے وہ آپ کی بلڈنگ پوائنٹ بنی ہے، بیسک بنی آپ کی؟ یار بات یہ ہے کہ یہ شوق تو اب یقیناً کریٹیوٹی کا کوئی بھی شوق ہوتا ہے وہ قدرت کی طرف سے آدمی کی زندگی کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تو وہ شوق بھی اسی لحاظ سے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے وہ بھی پروان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میں 4th 5ویں جماعت میں تھا
تو بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ ٹیوشن وغیرہ لیتے تھے, ان کو وہ ٹیچر پڑھانے آیا کرتے, تو میں ایسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا, تو ان کو وہ اردو بھی پڑھاتے تھے, اس میں حصہ غزل اور نظم بھی ہوتا تھا, تو اس پہ شاعری پہ بھی بات ہوتی تھی. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر سن کر خود بخود ہی ایک قدرتی طور پر ایک اٹریکشن پیدا ہوا, اور پھر وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا. پھر وہ والد صاحب میرے اصل میں بینک آفیسر تھے, تو مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی تھی, تو ہم ان کے ساتھ ساتھ موو کرتے تھے. تو یہاں جب حیدرآباد میں پوسٹنگ ہوئی تو اس وقت میں 6ٹھی جماعت میں تھا, ہائی اسکول میں. اور پھر وہ شوق سے, اصل میں بچپن میں مجھے کسی اور کھیل کا شوق ہی نہیں تھا, وہ صرف ایک پڑھنے لکھنے کا ہی شوق تھا. اسکول سے آتے تھے اور پاکستان نیشنل سینٹر ایک لائبریری ہوا کرتی تھی تلکچاری پر, اس کی ممبرشپ لی اور وہاں جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے. پھر شام کو وہاں سے اٹھ کر آتے تھے, کتاب ایشو کرا کے. پھر یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا. پھر قسمت سے ہمیں حضرت واجد سعیدی مرحوم مل گئے, بہت زبردست. وہ نوجوانوں کو گروم کرنے میں ماشاءاللہ ان کا بڑا کردار رہا ہے, اور ان کے شاگرد اس وقت پورے حیدرآباد میں کرنٹلی بھی جو شعراء کرام ہیں ان میں زیادہ تر تعداد واجد سعیدی مرحوم کے شاگردوں کی ہے. ہمیں بھی ان سے شرف تلمذ حاصل ہوا, اور انہوں نے پہلی دفعہ ہم سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے یقیناً ہمارے سر پہ دست شفقت رکھا, اور پھر اس شوق کو جو ہے وہ نکھار آتا چلا گیا. یہ سلسلہ رہا اس کو بڑھانے. مطلب ایک استاد کا کردار بالکل ایسا ہی ہے. وہ استاد کا کردار انسان کی زندگی میں یقیناً اہمیت رکھتا ہے, کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی آج کل کے اساتذہ کرام ہیں اور جو پہلے کے اساتذہ کرام تھے ان میں کیا ایک خاصا فرق ہے؟ کیونکہ پہلے جو ہے وہ گرومنگ کی جاتی تھی, ایسے استاد موجود تھے کہ جو بچوں کے تلفظ پہ بھی بات کرتے تھے, وہ ان کی پرسنل کہ بھائی چل کر کیسے آنا ہے, یا کس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے, کس طریقے سے نظر اٹھانے کا وہ ہے, چہرہ کتنا دکھنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں سکھاتے تھے. آج کل یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی, تو کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یار اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل وہ ماحول اصل میں ختم ہو گیا. ایک دور تھا 70s کا, 80s کا, 90s تک اس طرح کا تھا. حیدرآباد جو شہر ہے ہمارا, یہاں ماشاءاللہ اتنے قابل لوگ تھے, اتنے بڑے بڑے اساتذہ کرام تھے, شعر و سخن کے حوالے سے, ادب سے حوالے سے ایک پوری کریم ہوا کرتی تھی, جن کو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جانا مانا جاتا تھا. اچھا, وہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب اساتذہ ایسے تھے, ماحول بھی تھا ادبی, شہر میں پروگرامس ہوا کرتے تھے, ادبی پروگرام لا تعداد پروگرام, مہینے میں اتنے پروگرام ہوا کرتے تھے. بزم تھیں ان کی, ہر مہینے ہفتہ وار 15 روزہ ماہانہ نشستیں ہوا کرتی تھیں, مشاعرے ہوا کرتے تھے. تو ہر جو بڑے اساتذہ کرام تھے ان کا ایک شاگردوں کا ایک حلقہ ہوا کرتا تھا. تو مشاعروں میں وہ جہاں بھی اساتذہ کرام جاتے تھے وہ شعراء شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے. اس طرح مختلف اساتذہ کرام پہنچے تو ایک زبردست مشاعرہ جو ہے نا وہ ترتیب پاتا تھا وہاں پر, اور اچھا خاصا مجمع ہوتا تھا, ماحول تھا, سیکھنے کو ملتا تھا. اور اساتذہ کرام بچوں کی بہت دل سے وقت نکال کے اور بڑی شفقت سے ان کی تربیت کرتے تھے. بلکہ یوں سمجھیں جیسے ہم جیسے لوگ تھے بھاگتے تھے, کیونکہ ہمارے تو اور بھی مشاغل تھے, کرکٹ کا شوق تھا, سارے معاملات تھے. وہ بیچارے اتنے ہمیں پکڑ پکڑ کے اور بلا کے اور لے جاتے تھے اور باقاعدہ ہماری تربیت کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ اساتذہ کرام نہیں رہے. زیادہ تر لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, کچھ یہاں سے دوسرے شہروں میں کوچ کر گئے, کچھ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے. تو اب وہ ادبی ماحول جو ہمارے حیدرآباد کا ادبی منظرنامہ ہے یقیناً اب ویسا نہیں ہے جیسا ہوا کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں بھی ماشاءاللہ عنایت صاحب ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں, ہمارے استاد ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عتیق احمد جیلانی صاحب ہیں, ماشاءاللہ بڑا نام ہے حیدرآباد میں, بڑی ان کی خدمات ہیں. ہمارے استاد ہیں پروفیسر مرزا سلیم بیگ صاحب ہیں, ماشاءاللہ ان کا بڑا نام ہے. تو اب وہ پروفیسر حبیب ارشد صاحب ہیں. مطلب اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 2-4-5 لوگ گنتی کے شہر میں رہ گئے, اور اب جو شاگرد ہیں یا جو طبقہ ہے شاگردوں کا, اب ان کو ادبی ماحول ذرا کم ہو گیا ہے, لوگوں کا شوق بھی کم ہو گیا ہے, کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اب جس کو شوق ہے وہ ان تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, ان کے شوق کو جلا بھی بخشتے ہیں. بس اب ہمارے شہر کی یہ بدقسمتی ہے کہ اساتذہ رہے نہیں ہیں, ادبی ماحول نہیں رہا ہے, تو ڈے بائی ڈے وہ
ذرا کم ہو گیا ہے وہ شوق. کم ہو گئی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر میں یہ چاہوں گا یونس صاحب کہ جس طریقے سے مائک کا استعمال ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جس طریقے سے ہم تقریروں میں مائک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی ہم ایک مائک کا استعمال کر رہے ہیں, تو ہر جگہ مائک کا استعمال ایک الگ وے میں ہوتا ہے نا. ہم میجورٹی ٹائم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی تیز بات کرنی ہو تو ہم مائک کے بہت قریب چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے چلاتے ہیں تو پھر وہ آواز بہت پھٹ کے باہر آتی ہے. اور پھر کیا وہ یہ چیزیں اساتذہ کرام سکھاتے تھے یا پریکٹس سے سیکھی آپ لوگوں نے؟ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یقیناً اساتذہ کرام سکھاتے تھے, کیونکہ اسکولوں میں دیکھیں نا آپ, ڈبیٹ ایک زبردست شعبہ ہوا کرتا تھا اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی. یہ مائک کا استعمال جو ہے وہ ڈبیٹ کا سب سے پہلا حصہ ہے. کسی بھی ڈبیٹر کو سب سے پہلے یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ جب آپ ڈائس پہ جا کے کھڑے ہوں گے, کس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے, مائک کے کتنا قریب ہونا ہے, آغاز آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کا اختتام کیسے کرنا ہے, درمیان میں جو بات زور دینے والی ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے, کوئی شعر پڑھنا ہے تو اس کا انداز کیا اختیار کرنا ہے, آواز کا اس وقت زیر و بم کیا رکھنا ہے. یقیناً یہ اسکولوں میں ڈبیٹس کے حوالے سے اس کا حصہ ہوتا تھا. اور پھر یہ کہ وہ پھر ایک اگر فردر کوئی اس کے اندر ٹریننگ لینا چاہے تو یقیناً ریڈیو اس کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے, ایک ادارہ ہے. وہاں تو آپ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے ڈبیٹ کے اندر اساتذہ جس طرح آواز کا استعمال بتایا کرتے تھے, اسی طریقے سے تلفظ کا خیال رکھا کرتے تھے, اردو گرامر کا خیال رکھا کرتے تھے, تو اس سے ایک طالب علم کو بہت فائدہ ہوتا تھا. اور پھر اگر وہ آگے بڑھ کر آگے جا کر کسی ریڈیو سے یا کسی صداکاری کے کسی شعبے سے وابستہ ہوتا تھا تو اس اردو تو مطلب ریڈیو تو ہمارا ایک باقاعدہ ایسا ادارہ ہے, اس نے بڑے بڑے صداکار پیدا کیے ہیں. بالکل صحیح. اور وہاں یقیناً اس کی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے. تو مائک کا استعمال یقیناً ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, چاہے وہ شعر و شاعری سے متعلق کوئی بات ہو, کوئی اسپیچ ہو, جہاں بھی مائک کا استعمال ہے تو یقیناً اس کو جو مخاطب ہے جو اس کو اس کا مائک کا استعمال آنا چاہیے, بالکل باقاعدہ سیکھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سامعین کرام ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں, ملتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ. سامعین کرام ہمارے ساتھ یونس صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے تھے, ان کی جتنی بھی لکھت ہے ان کو سنا بھی ہم نے اور ان سے بات بھی کی کہ مائک کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے, کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا یونس صاحب سے کہ اگر ابھی حالت زار جو چل رہی ہے, ابھی جو ماحول چل رہا ہے, اس پہ اگر آپ نے کچھ لکھا ہو تو سامعین کرام ضرور سننا چاہیں گے. جی ہاں ضرور. یقیناً شاعر تو ان معاملات سے بچ نہیں سکتا, اور اس وقت ساری دنیا اور بلکہ ہمارے شہر کی جو کرونا کی وجہ سے جو حالت زار, اس پہ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اور یہ ایک ذوالقافیتین غزل ہے, نظم ہے. کیا بات ہے, جس میں 2 قافیوں کا استعمال. کیا بات. شہر سنسان راستے خاموش. واہ. شہر سنسان راستے خاموش, شب پریشان رت جگہ خاموش. کیا بات ہے. ہر نگہ میں سوال ہیں کتنے. کیا بات ہے. ہر نگہ میں سوال ہیں کتنے, عکس حیران آئینے خاموش. رونقیں مان پڑ گئیں یارو. کیا بات. رونقیں مان پڑ گئیں یارو, چپ کا سامان کہے خاموش. واہ. کب مشیت سے لڑ سکا کوئی,
کب مشیت سے لڑ سکا کوئی، ہائے انسان مر گئے خاموش. کیا بات ہے. کب مشیت سے لڑ سکا کوئی، ہائے انسان مر گئے خاموش. نا امیدی ہے خوف ہے کیا ہے، نا امیدی ہے خوف ہے کیا ہے، راہ انجان حوصلے خاموش. واہ کچھ تو بولو ابھی تو زندہ ہے، کیا بات ہے. کچھ تو کچھ تو بولو ابھی تو زندہ ہے، کیوں میری جان ہو گئے خاموش. واہ واہ. مقطع ہے کہ ہو کرم کی نگاہ رب عظیم، کیا بات ہے. ہو کرم کی نگاہ رب عظیم، دل ہے ویران ولولے خاموش. کیا بات ہے. شہر سنسان راستے خاموش، کیا بات. شب پریشان رت جگے خاموش. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یونس صاحب ہمارا فارمیٹ جس طریقے سے ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اینڈ میں ایک پیغام لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم اختتامی لمحات میں ظاہری بات ہے داخل ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا پیغام آپ ہماری ینگسٹرز کو دینا چاہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جائے، کس طریقے سے لکھنے کے ہنر کو کیا جائے، یا کوئی ٹائم مینجمنٹ میں جو آپ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو ضرورت ہے یا ینگسٹرز کو جاننے کی ضرورت ہے، تو وہ اگر پیغام آپ دیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کا باقاعدہ اختتام کریں گے. جی ہاں یار، ضرور، کیوں نہیں یار. میں یہ سمجھتا ہوں مجھے جو نظر آ رہا ہے، مطلب آج کل جو سب سے بڑا فقدان ہے اور جو ینگسٹرز ہیں، مطلب ان میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے مطالعہ، کتب بینی. مطلب ہم نے جو اپنے بچپن کا زمانہ دیکھا ہے، مطلب وہ ایسا دور تھا کہ ہر شخص ہم دیکھتے تھے، ایون یہ کہ وہ گلی میں بیچارہ کوئی کم پڑھا لکھا شخص اگر وہ کوئی ٹھیلا بھی لگا کر آ رہا ہوتا شام میں، وہ کوئی نہ کوئی ایک ڈائجسٹ خرید کے، کوئی فلمی میگزین خرید کے، کوئی کریڈٹ کا رسالہ خرید کے گھر لے جاتا تھا. گلی گلی کے اندر، ہر گلی میں ایک دو لائبریریاں محلے کے اندر ہوا کرتی تھیں اور پڑھنے کا شوق تھا. اب وہ جو شوق ہے پڑھنے کا، اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. کتب بینی بالکل ہی مفقود ہو گئی ہے. ہماری نئی جنریشن ہے جو موبائل پہ شفٹ ہو گئی. حالانکہ موبائل پہ بھی وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں، صرف شوق پیدا کرنے کی بات ہے، بلکہ بہت آسان ہو گیا ہے. اس حوالے سے اگر ہم اس جو جدیدیت ہے اور جو ترقی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہے. پہلے تو ایک کتاب خریدنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے لائبریریوں کی خاک چھاننا پڑتی تھی، جانا پڑتا تھا، لوگوں سے ملنا پڑتا تھا. اب ہمارے پاس یہ آسانی ہے کہ موبائل کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ موجود ہے. جس کتاب کو بھی چاہیں سیکنڈوں کے اندر وہ آپ کی ایک فنگر ٹپس کے اوپر ظاہر ہے. تو میرا یہ مشورہ ہوگا ان کو، ینگ جنریشن کو، کہ وہ کتب بینی کو جو ہے نا اس کو اس مشغلے کو اختیار کریں، چاہے وہ جدیدیت کے ساتھ ہی کیوں نہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ یونس صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور آپ نے جو ہے آج ہمیں لوگوں کو یہ شرف بخشا کہ آپ سے ملاقات ہو سکے. آپ نے مجھے بلا کر میری عزت افزائی کی ہے. میں کسی طور بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی کسی پروگرام کا حصہ بن سکوں، لیکن آپ نے مجھے بلایا، میری عزت افزائی کی، بڑی نوازش. بہت شکریہ. نہیں بالکل، آپ لوگ ایسے اثاثے ہیں شہر حیدرآباد کے، ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ واقعی میں آگے نہیں آتے خود سے، اور جو لوگ واقعی میں کام کر رہے ہیں شہر حیدرآباد کے لیے. سلامت رہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ سامعین اکرام، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ادیب شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ حامی. جزاک اللہ، بہت شکریہ.